Yamanki Channel. अस्सलामुअलैकुम माई वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर वाफियत से होकर ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे और दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आई मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए माओं के लिए बेहतरीन टिप्स। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स आप लोगों को पसंद आएंगी, तो आप लोग इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। आजकल जो दौर चल रहा है उसमें ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि मामा ठंडियाँ छावा, माँ के कदमों तले जन्नत है। जिस अजियत और तकलीफ़ में वो 9 माह तक अपने पेट में बच्चे को पालती है, वो सिर्फ वही जान सकती है, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस। क्योंकि एक बच्चा जब इस दुनिया में अपनी आँख खोलता है, पैदाइश से लेकर कब्र तक वो जितनी भी मनाजिल तय करता है, वो सब इसकी दुआओं और मेहनतों का नतीजा होता है। कोई वक्त ऐसा नहीं आता जब वो अपने बच्चे की फ़िक्र ना करें। माएँ हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करने में पूरी कोशिश करती हैं। खुद तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, गीली जगह पर सोती है, मगर अपने बच्चे पर कोई आँच नहीं आने देती। ये सब करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये सिर्फ माँ ही जानती है कि बच्चे की परवरिश करना आसान काम नहीं है। नन्ही सी जान को सेहतमंद और खुश खुर्रम देखते हुए ये बहुत मेहनत और अनगिनत कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन हो पाता है। जो घर बच्चों की हंसी और शोर शराबे से महरूम होता है, वो शायद इन तकलीफ़ों से बेनियाज और एक कब्रिस्तान की मानित दिखाई देता है। यूँ तो दुनिया में माँ बाप जैसी हस्ती की कोई मिसाल नहीं, लेकिन आज इस आर्टिकल में अच्छी माँ बनने की चंद टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, जिससे बच्चे के किरदार में मुस्बत तब्दीलियाँ आने के बजाय मनफी रवैये जन्म लेते हैं। इस आर्टिकल को लिखने का मकसद कमाल हासिल करना ही नहीं, बल्कि वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तरीके तलाश करना है। तो नंबर 1 टिप्स जो है, अपने आप को दूसरी माँओं से मुवाजना ना करें। हो सकता है कि आपकी साथी माँ अपने बच्चों की देखभाल और घरेलू काम के इंतज़ाम बहुत बेहतर अंदाज में संभाल कर एक उम्दा काम कर रही हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोशिशों में किसी भी किस्म की कोई कमी है। हर माँ के पास बच्चों की परवरिश करने का अपना मुनफरिद अंदाज़ है, और अपने आप को किसी और से मुवाजना नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमेशा खुश रहें और इस हकीकत पर फ़ख्र करें कि आपके ज़ेरे साया जो नन्ही जान पल रही है, इसका किरदार, इसका रवैया मस्बत हो। नंबर 2, हमेशा अपना ख़याल रखें। माएँ हमेशा अपने कुंबे को हर चीज़ का बेहतरीन फ़ायदा देने के लिए सख्त मेहनत करती हैं, और इस अमल में वो बाज़ औक़ात अपनी जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती को भी नज़रअंदाज कर रही होती हैं, और अक्सर अपने आप को हर चीज़ पर तरजीह देती हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं और मायूसी महसूस करने लगती हैं। आपको अपनी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती की देखभाल के लिए अपने आप को वक्त देना सीखना चाहिए। याद रखें, एक सेहतमंद माँ का मतलब एक सेहतमंद बच्चा है। नंबर 3, जब भी ज़रूरत हो मदद तलब करें। अगर आप अपने घर तक खुद को महदूद रखते हैं, तो ये यकीनी बनाएं कि आप हमेशा अपने बच्चे के लिए मौजूद हों, तो आप आखिरकार थक जाएंगे और बदमिजाज और चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। इसके बजाय अपने आसपास के लोगों की मदद लें, किसी अच्छे बच्चे को तलाश करें, या अपने शरीके हयात को अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए कहें, ताकि आप कुछ माई टाइम गुजार सकें। बड़े कुंबों में आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चों को संभालने और देखभाल करने के लिए कोई ना कोई मौजूद होता है। नंबर 4, घर से बाहर निकलना। जब भी आपको मौका मिले, अपने शरीके हयात के साथ किसी ताज़ा हवा में सांस लेने के लिए घर से निकलें। ऐसा करना ना सिर्फ आपके लिए सूदमंद होगा, बल्कि बच्चों की जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद होगा। आप अपने बच्चों को पार्क में बाकायदगी से टहलने के लिए ले जा सकते हैं। इन छोटी कोशिशों से आपका मूड बेहतर होगा और अपने आप को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बेहतर पोजीशन रखने में भी मदद मिलेगी। नंबर 5, बहुत ज़्यादा सख्ती से मत पेश आएँ। मेरे जहन में एक सवाल है
کہ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے دن رات کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کافی کام نہیں کر رہے ہیں؟ میری گزارش ہے کہ اپنے رویے کو اتنا سخت کر لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچے کے تناظر میں دیکھیں تو شاید کچھ بات سمجھ پائیں۔ آپ کے بچے کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے ان کاموں کو کس حد تک اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سوچ کے بجائے ان سے محبت اور نگہداشت کی خواہش مثبت رکھتے ہیں تو یقین مانیں آپ ان کو وہ سب دے پائیں گی جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور آنے والے برسوں تک وہ ہمیشہ نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ ان کی تربیت اچھے انداز میں پروان چڑھ رہی ہوگی۔ نمبر 6، مزاح کا احساس پیدا کریں۔ ایک بار ماں بن جانے کے بعد آپ کی زندگی بہت تیزی سے بدل جاتی ہے۔ آپ کو ایسے لمحات کا سامنا کرنا پڑے گا جب ہر چیز قابو سے باہر ہو کر انتشار کا شکار نظر آئے گی۔ ایسے اوقات میں طنز کا اچھا احساس آپ کو چیزوں کو مختلف نقطۂ نظر سے دیکھنے میں معاون ہوگا۔ چیزوں کا مذائقہ خیز رخ دیکھیں کہ حالات کم دباؤ اور زیادہ منظم کر سکیں۔ ہنسی انسان کو خوش و خرم رکھنے کا ایک بہترین ٹول ہے، اور یہ بہت کم سننے میں آیا ہے کہ شادی کے بعد اکثر زندگیاں پریشانیوں اور تکلیفوں میں گھر جاتی ہیں، جس کا اثر براہ راست بچے کے کردار پر پڑتا ہے، جس سے بچہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 7، اپنے بچے کے ساتھ صبر کرو۔ ان کی عمر سے قطع نظر بچوں کے ساتھ معاملات کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کے آس پاس کی دنیا میں ان کی تلاش آپ کو تکلیف کا باعث بنا سکتی ہے، لیکن آپ کو ان کے ساتھ صبر و تحمل سے پیش آنا ہے۔ ان پر چیخنا یا سخت سزا دینا ان کی نشو و نما کو روک سکتا ہے۔ پرسکون طور پر انہیں دیکھیں، گویا جیسے آپ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے، اور پھر مناسب انداز میں ان کو سمجھائیں تاکہ وہ ایسی حرکات یا اعمال دوبارہ نہ کریں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر بچے نے کوئی حرکت کی ہے تو مائیں فوراً ان پر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں اور اپنے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے ان کو مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بھلا کرنے کا سوچ رہی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، جو براہ راست اس کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی آپ سے اظہار نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، وہ ایک غلط تربیت کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 9، اپنے بچے سے بات چیت کریں۔ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ صحت مند تعلقات کے لیے اچھی گفتگو بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح متواتر اور کھلی بات چیت کریں تاکہ وہ آپ پر اعتماد کریں اور آپ سے کچھ بھی نہ چھپائیں۔ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے نہیں بلکہ اطمینان ہو کر آپ ان کی بات سنیں گی اور ان کا مذاق نہیں اڑائیں گی، اور اس کی عمر کے مطابق ان کی پریشانی کا حل تلاش کریں گی۔ آپ ان کو اس طرح تربیت دیں تاکہ آپ کے بچے کسی بھی موضوع کے بارے میں آپ سے تسلی سے بات کرنے کے اہل ہوں۔ نمبر 9، اپنے تمام بچوں پر توجہ دیں۔ اگر آپ کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو غیر متزلزل توجہ دیں۔ ہر بچے کو وقت دیں اور اس مقررہ وقت کے دوران بیٹھ کر ان سے بات کیا کریں۔ وہ اپنی ضروریات اور احساسات کو بتانے میں بہت اچھا نہیں ہو سکتے، لیکن آپ پھر بھی ان سے ان کے اسکول، دوستوں اور ہوم ورک ٹاسک، کھیل کود، پسندیدہ کھانے اور دیگر موضوعات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ان کی زندگی میں ہونے والی چیزوں سے واقف ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ چھوٹا بچہ بہت زیادہ لاڈ پیار اور توجہ طلب ہوتا ہے، جبکہ دوسرے نظر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ یک طرفہ رویہ بچے کے کردار پر بہت زیادہ برا اثر ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح کی تربیت ہوگی ویسے ہی وہ پروان چڑھے گا۔ نمبر 10، نظم و ضبط کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو نظم و ضبط کرنا نہایت ضروری ہے۔ جب بھی آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کو سزا کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محبت کے ساتھ بھی ان کے سلوک کو درست کر سکتے ہیں۔ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو کہ اچھے اور برے کی کیا فرق ہے، لیکن جب آپ کے پاس ان کے غلط فعل کا نتیجہ نکالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو یہ ان کی غلطی کے مطابق کریں۔ معمولی غلطی کے عوض سخت سزا نہ دیں یا بہت زیادہ سخت رویہ نہ اپنائیں۔ نمبر 11، ان کے مشاغل اور مہارت کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کا بچہ کسی خاص شوق، مہارت یا فن میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے تو اسے اس میں دلچسپی لینے کی ترغیب دیں۔
یہاں تک کہ اگر وہ کسی ایسے شعبے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں جو آپ کی پسند کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو فوراً منع مت کریں، بلکہ اس بارے میں گفتگو کریں، اسے اچھے اور برے میں فرق واضح کروائیں تاکہ وہ سوچ بچار کر سکے، اور پھر کسی بھی کام میں جسے وہ پسند کرتا ہو اس کی حمایت کریں اور انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کی کوششوں پر فخر کرتے ہیں، اور جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو انہیں یہ بتانا مت بھولنا کہ آپ ان کی کامیابی پر کتنے خوش ہیں۔ نمبر 12، ان پر غیر مناسب دباؤ نہ ڈالیں۔ ایک ماں کی حیثیت سے آپ کے اپنے بچوں کے لیے کچھ خاص خواب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے بچے کے خواب آپ کے ساتھ موافق نہیں ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اپنے بچے پر کبھی ایسا دباؤ نہ ڈالو کہ وہ ایسا کام کریں جس سے وہ آرام سے نہیں ہیں، بلکہ مسلسل کسی الجھن کا شکار ہیں۔ انہیں کسی ایسی چیز کی طرف دھکیلنا جس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے اعتماد کو روک سکتا ہے اور انہیں آپ کے خلاف ناراضگی کی وجہ بنا سکتا ہے۔ نمبر 13، انہیں بتائیں کہ ناکام ہونا ٹھیک ہے۔ بچے آسانی سے ناکامی نہیں لے سکتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں اگر آپ ان کی کامیابی کی کمی کی وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو یہ ان کی خود اعتمادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بجائے انہیں اپنی کوشش بتائیں، نہ کہ نتیجہ آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ انہیں یہ سمجھائیں کہ ناکامی زندگی کا لازمی جز ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کئی بار گرنا پڑتا ہے اور کئی بار سنبھلنا پڑتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو گر کر سنبھل جائے اور اسے دوبارہ محنت کرنے کا یقین دلائیں کہ وہ کر سکتا ہے۔ نمبر 14، اپنے بچے کا احترام کریں۔ کبھی بھی اپنے بچے کو طعنہ دینے یا کسی کے سامنے پیٹ دینے یا جھڑک دینے کی غلطی نہ کریں، یہ ان کی عزت نفس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بجائے توجہ کے ساتھ سنیں کہ ان کو آپ کے ساتھ کیا بانٹنا ہے۔ ان کے ساتھ نہ صرف محبت بلکہ احترام کا سلوک کریں۔ ان سے چیخو پکار کرنا، گالم گلوچ کر دینا، برے ناموں سے پکارنا، ہر کام میں ٹوہ لگانا بالکل غیر مناسب رویہ ہے۔ ہمیشہ ان کو ان کے نام سے پکاریں، تو اور تم کی بجائے لفظ آپ استعمال کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہیں اور اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسا مت کیا کریں، ایسا تو کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کرتا جو آپ کر رہے ہیں، تو یقین مانیے اس سے آپ کو صحت مند تعلقات کی بنیاد رکھنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 15، تسلیم کریں اور اپنی غلطیوں کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جب اپنے بچوں کو کسی کی غلطی تسلیم کرنے کی اہمیت کا درس دیتے ہو تو اس موقع پر ان کی رہنمائی کریں، غلطی کرنے پر ان کے سامنے اعتراف کریں اور اس کے لیے معذرت بھی کریں۔ اس طرح آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ معافی مانگنا کسی کو چھوٹا نہیں بناتا۔ اچھی ماں بننے کے لیے کوئی مستند فارمولہ موجود نہیں، اور آخر کار یہ آپ کی والدہ کی جبلت اور غیر مشروط محبت ہے جو آپ کے بچے کی پرورش کی بہترین انداز میں رہنمائی کرے گی۔ اگر آپ کبھی بھی سفر میں غلطی کرتے ہیں تو اپنے آپ پر زیادہ سختی نہ کریں، غلطیاں ہی ہمیں محتاط رہنے کا درس دیتی ہے۔ اسے اپنے قدموں میں لیں اور اس سے محبت کریں اور دیکھ بھال والی ماں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گی اجازت، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔ Don't forget to like, share and subscribe.